Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं बायोग्राफ़ी आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है मौलाना मसूद अज़हर। मौलाना मसूद अज़हर साहब कौन हैं, कहाँ पर ये रहते हैं और क्या ये आलमी दहशतगर्द हैं और इंडिया इनसे इतना ज़्यादा खौफ क्यों रहता है, इन सब सवालात के जवाब आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं मौलाना मसूद अज़हर साहब की, तो आप जैश मोहम्मद के सरबराह हैं। जैश मोहम्मद एक जहादी तंजीम है जो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के बहुत से ममालिक में काम कर रही है। मौलाना मसूद अज़हर 10 जुलाई 1968 को बहावलपुर के अंदर पैदा हुए और इनके 4 बहन और 5 जो हैं इनकी बहनें थीं। और आपके वालिद का नाम अल्लाह बख्श शबीर था जो कि प्राइमरी स्कूल के अंदर हेड मास्टर थे। आपके वालिद एक दीनी लगाव रखने वाले इंसान थे और आप मौलाना मसूद अज़हर साहब के जो ख़ानदान है उसका जो कारोबार है वो पोल्ट्री फार्म था। और इसी तरह जब हम बात करते हैं आपके वालिद की, तो वह आपके वालिद जो है एक तो हेड मास्टर थे स्कूल के अंदर और दूसरा जो है दीनी जमातों के साथ और दीन की जो बातें हैं वो सुना करते थे। उनके अंदर एक दीनी रुझान था और इसी तरह से उन्होंने भी अपने बेटे को हाफिज़ और आलिम बनाने का सोचा। तो आप क्या था कि मौलाना मसूद अज़हर ने 8 जमातें स्कूल के अंदर पढ़ी और इसके बाद जो है आपके वालिद ने आपको जामिया उलूमुल इस्लामिया बिनौरी टाउन में दाखिला लेकर दिया और उसके नतीजे में जो है आप मुकम्मल तौर पर 1989 में आलिम बन गए। पहले हाफिज़ बने और फिर मुकम्मल तौर पर आलम बन गए। जब आप आलिम बन गए तो इसके बाद जो है आपने वहाँ पर ही उसी मदरसा के अंदर इल्म और सर्फ़ और नहव की जो क्लासेज़ हैं वो पढ़ाना शुरू कर दी। अब क्या था कि ये जो मदरसा था, इस मदरसे का ताल्लुक़ हरकतुल अंसार के साथ था। हरकतुल अंसार जो है एक जिहाद की तंजीम थी जो कि उस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही थी। अब क्या था कि जब ये हरकतुल अंसार के लोग इस मदरसे में आते थे तो वहाँ पर जहाद की बातें होती थी, तो मौलाना के अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ जहाद करने का और उसके नतीजे में आपने 3 माह की ट्रेनिंग ली। और ट्रेनिंग के बाद जब 1979 में जब अमेरिका और रूस और अफ़गानिस्तान, जब रूस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, हमला किया, तो वहाँ पर मौलाना मसूद अज़हर भी चले गए और वहाँ पर जो है बाकायदा जहाद में हिस्सा लिया। और हरकतुल अंसार जो एक तंजीम है उसने भी इस जहाद में हिस्सा लिया और मुकम्मल तौर पर जो है मौलाना मसूद अज़हर को जिहाद करने का शौक़ था, तो इस वजह से आपने वहाँ पर जिहाद किया और उस जिहाद में आप जो है ज़ख्मी भी हुए थे। अब क्या था कि मौलाना मसूद अज़हर जो है वापस पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान आने के बाद जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के जो दौरे हैं वो मौलाना मसूद अज़हर साहब ने किए। और मौलाना मसूद अज़हर को आस्ता आस्ता इतनी प्रोग्रेस हुई इनकी कि इनको हरकतुल अंसार जो एक जहादी तंजीम थी उसका सरबराह बना दिया गया। तो आपने मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं उनके दौरे किए। 1993 के अंदर जो है आपने कीनिया का दौरा किया और वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो जहादी तंजीम के सरबराह हैं, जैसा कि अलकायदा है तो उसके मेंबर उसामा बिन लादन और इस तरह के बहुत से जहादी तंजीमों के सरबराहों से आपने वानो वान मुलाकात की और हमेशा से कश्मीर का जो मसला है इसको उजागर किया और इन जहादी तंजीमों का रुझान मसला कश्मीर की तरफ जो है वो राग़िब किया। और हमेशा से ही आपके अंदर जो है जहाद करने का एक जज्बा था और इस जज्बे की बदौलत आप हमेशा से ही कश्मीर के अंदर जो है कश्मीर की आज़ादी तक और कश्मीर को आज़ाद कराना जो है आपके जहन में था। अब क्या था कि इस बात की बदौलत जब आप कश्मीर की बात करते थे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। इस वजह से इस आस्ता आस्ता जो इंडिया है वो आप मौलाना मसूद अज़हर साहब का दुश्मन होता गया और उसने आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी। अब 1994 के अंदर
آپ بھارت تشریف لے گئے اور وہاں پر سری نگر کے اندر آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور انڈین کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انہوں نے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب 1999 کے اندر جو کھٹمنڈو سے ایک جو ایروپلین ہے وہ جناب جا رہا تھا، جس کے اندر تقریباً 155 مسافر تھے انڈیا کے، اور وہاں پر مولانا مسعود اظہر صاحب کا جو بھائی تھا اس نے اس طیارے کو ہائی جیک کر لیا، اور ہائی جیک کرنے کے بعد اس کو افغانستان کے اندر جو قندھار ایئرپورٹ ہے وہاں پر اس طیارے کو اتار دیا۔ اب جو ہے مولانا مسعود اظہر صاحب کی انہوں نے مطالبہ کر دیا رہائی کا، اور اس کے نتیجے میں مولانا مسعود اظہر صاحب کو انڈیا کو جو ہے اس کے بدلے چھوڑنا پڑا، اور آپ نے جو پھر تب ان کا جو طیارہ ہے وہ دوبارہ سے طالبان نے چھوڑا اور پھر وہ افغانستان سے واپس انڈیا گیا۔ اور حالانکہ پہلے جو مولانا مسعود اظہر صاحب ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کے پھانسی کی سزا جو ہے سنائی جا چکی تھی عدالت میں، انڈیا نے مجبوراً مولانا مسعود اظہر کو چھوڑ دیا، اور اس طریقے سے جو ہے مولانا مسعود اظہر کو رہا کر دیا گیا۔ اور رہائی پانے کے بعد جو ہے افغان طالبان سے ملاقات کے بعد جو ہے آپ سیدھے پاکستان آ گئے، اور اس وقت کسی قسم کا بھی کوئی الزام پاکستان کے اندر جو ہے آپ پر نہیں تھا، اور آپ کے اوپر پاکستان کی کسی بھی عدالت میں کوئی بھی جرم آپ کے خلاف نہیں تھا۔ اب جو ہے کیا ہوا کہ 2000 کے اندر آپ نے اپنی ایک تنظیم جس کا نام جیش محمد رکھا، اور اس تنظیم کے جو ہے نا مختلف دفاتر آپ نے پورے پاکستان کے اندر کھول دیے، بڑے بڑے شہروں کے اندر، بڑے بڑے سٹیز کے اندر۔ اور اسی طرح جو ہے مولانا مسعود اظہر ایک ولولہ خیز اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے جو ہے مقرر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ بہت ہی اچھے لکھاری تھے، اور آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی، اور آپ کا جو القلم اخبار ہے اس کے اوپر آپ کے جو کالم ہیں وہ آیا کرتے تھے، اور اسی طرح بہت سے جو ہے بچوں کے لیے رسالے وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کا ترجمہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ نے کافی زیادہ لکھی ہیں۔ اب جو ہے مولانا مسعود اظہر صاحب جو پاکستان کے اندر جب موجود تھے تو انڈیا نے آپ کے اوپر بے شمار الزامات لگائے۔ وہ الزامات کی کچھ فہرست اس طرح سے ہے کہ 2001 کے اندر انڈیا کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں 10-12 بندے وہاں پر مرے تھے، تو اس کا جو الزام ہے وہ انڈیا مولانا مسعود اظہر کے اوپر لگاتا ہے کہ مولانا مسعود اظہر نے یہ حملہ کرایا تھا، حالانکہ کسی قسم کے شواہد یا ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ اور اسی طرح انڈیا کے اندر بمبئی کے اوپر ایک حملہ ہوا سن 2007 کے اندر، تو اس کا بھی الزام مولانا مسعود اظہر اس کی جماعت جیش محمد پر لگایا گیا، اور کسی قسم کے بھی ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ اب کیا تھا کہ یہ جب حملے ہوئے تو پاکستان کی عدالتوں نے بھی مولانا مسعود اظہر کو نظر بند کر دیا، ان کو قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا، اور اس کے نتیجے میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ مولانا مسعود اظہر کے اوپر انڈیا جو الزامات لگا رہا ہے وہ ایسے ہی لگا رہا ہے، کوئی ثبوت پیش نہیں کر رہا۔ اسی وجہ سے پاکستان کی جو عدالت ہائی کورٹ ہے اس نے مولانا مسعود اظہر کو رہا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں مولانا مسعود اظہر صاحب کو رہائی مل گئی۔ اب جو ہے سن 2016 کے اندر پٹھان کوٹ میں حملہ ہوا تو انڈیا کے اندر، تو اس کا بھی جو ڈائریکٹ الزام ہے وہ مولانا مسعود اظہر اور اس کی جماعت جیش محمد پر لگایا گیا، کسی قسم کے ثبوت پیش نہیں کیے گئے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے پاکستان کی عدالتوں نے بھی ایکشن نہیں لیا۔ ان کو پتہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ مولانا مسعود اظہر صاحب کے مخالف ہے، وہ مخالف اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کشمیر کی آپ بات کرتے تھے مولانا مسعود اظہر صاحب، اور ہمیشہ سے جو ہے آپ کی جو تنظیم تھی اس کا کام جو ہے یہی تھا کہ انہوں نے جناب کشمیر کو آزاد کرانا تھا، تو اس وجہ سے مولانا مسعود اظہر کے اوپر بے شمار الزامات لگائے گئے۔ اور اسی طرح 2019 کے اندر جو پلوامہ حملہ ہوا تھا، تو حالانکہ وہ مودی نے خود ہی حملہ کروایا تھا، تو اس کا جو الزام ہے وہ بھی مولانا مسعود اظہر اور جیش محمد پر لگایا گیا، لیکن کسی قسم کے ثبوت سامنے نہیں آئے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو انڈیا ہے اس کو ہار کہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا مسعود اظہر صاحب ایک دہشت گرد ہیں؟ تو دہشت گرد جو ہے اس کی تعریف آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ دہشت گرد کہتے ہیں کس کو ہیں۔
یہ ورلڈ کے اندر آج ایک امیج بن چکا ہے کہ جو بھی مسلمان جو ہے اسلام کی بات کرے گا، جہاد کی بات کرے گا، اس کو جو ہے آپ لوگوں نے دہشت گرد کہنا ہے۔ حالانکہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ بھی اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، اپنے مذہب کو پھیلاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ مسلمانوں کو ہی کیوں دہشت گرد کہا جاتا ہے؟ تو بھائی یہ ایک عالمی پراپیگنڈا ہے، اور اس پراپیگنڈے کے پیچھے جو ہے نا عالمی طاقتیں ہیں، اور جب بھی وہ کسی قسم کی مسلمان کوئی بات کرے گا، مسلمان جو ہے جناب حقوق کی بات کرے گا، اسلام کی بات کرے گا، جہاد کی بات کرے گا، تو وہ کہیں گے کہ یہ جناب دہشت گردی ہے۔ تو اس طرح کے جو نا پراپیگنڈے سے جو ہے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ یہ سارے جو ہے عالمی پراپیگنڈے ہیں۔ اب جہاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جہاد کا یہ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں انہوں نے جہاد کا جو معنی ہے وہی بدل دیا۔ حالانکہ جہاد کا مطلب قتل و قتال ہوتا ہے، تو انہوں نے جناب اس کا نام کوشش کر دیا ہے کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش۔ ٹھیک ہے، تو اب اس طرح کے جو پراپیگنڈے ہیں وہ اکثر آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب جو ہے مولانا مسعود اظہر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مولانا مسعود اظہر کے اوپر پاکستان کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی کیس نہیں، اور نہ ہی آپ کی تنظیم نے کبھی کوئی پاکستان کے کسی بھی سویلین کو یا کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے اوپر حملہ کیا ہو اور آپ نے جو ہے نقصان پہنچایا ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا۔ انڈیا جو ہے آپ سے اس وجہ سے ڈرتا ہے، اس وجہ سے وہ آپ کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، آپ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اور آپ اسلام کی جو ہے جہاد کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انڈیا آپ سے خائف ہے، اسرائیل آپ سے خائف ہے، امریکہ آپ سے خائف ہے، اور پاکستان کے اندر کسی قسم کا بھی جو الزام ہے وہ مولانا مسعود اظہر پہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کی تنظیم پہ ہے کہ کہیں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہو، کہیں پہ حملہ کیا ہو۔ تو اس وجہ سے ان کو ہم دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ تو جو انڈیا ہے اس نے عالمی سطح پر بھی آپ کو ایک جو ہے نا عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے جنرل اسمبلی میں بھی دو دفعہ تقریباً جو ہے وہاں پر یہ آپ کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے، لیکن ہمیشہ سے ہی جو چین ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے۔ چین جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا مسعود اظہر صاحب جو ہیں وہ عالمی دہشت گرد، ان کو ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کا کوئی جو ورلڈ کے اندر اس طرح کی کوئی دہشت گردی میں ان کا رول ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے مولانا مسعود اظہر صاحب کے بارے میں تھی، جو پاکستان کے اندر اب بھی موجود ہیں، اور اب بھی وہ اپنا جو رسالہ وغیرہ ہے وہ جاری کرتے رہتے ہیں، اور ان کی تقریریں بھی بعض اوقات آتی رہتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔